से उठा के फूलों की सेज पे बिठाया जा रहा है। 158 मेंबर्स आपके पीछे बैठे हैं। आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, पंजाब को भी रखें, केपी को भी रखें। लेकिन जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को छोड़कर टेररिज्म की तरफ चले जाते हैं, फतह करना चाहते हैं तमाम फोर्सेस को, पॉलिटिकल फोर्सेस को भी और अपने मुल्क की फोर्सेस को भी, और आप अपनी जमात को सूली पे चढ़ा देते हैं, तो फिर ये होता है। हमने किसी लोटे को नहीं लिया, ना हम लेंगे। हमारे पास तो वो लोग आ रहे हैं जो कि पहले से हमारे साथ मुंसलिक थे। और मैं ये अर्ज़ कर दूँ, आपने देखा होगा साउथ पंजाब में काफ़ी गहमा गहमी है, लोगों की तवज्जो हमारी तरफ है। उसकी वजह यह है कि पिछले 10 सालों से मैंने और मेरी टीम ने, जो मेरे लेफ़्ट राइट पे बैठी है, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के मॉडल को फॉलो करते हुए तंजीम साजी, पहले तंजीमें बनाई, फिर उनसे तंजीम साजी करवाई, फिर उनसे रुकनियत साजी कराई। आपकी प्लेट में दाने होंगे तो कोई आएगा चुगने, अगर आपकी प्लेट में दाने नहीं होंगे कौन आएगा। और मेरी वो सियासत नहीं है जो बाकी सियासत, जो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी कहने पे मजबूर हूँ कि जो बाकी लोग सियासत करते हैं, हम लोग सियासत करते हैं नज़रियाती, बुनियादी, और जो मैंने बाप दादा से सबक हासिल किया वह स्ट्रेट फॉरवर्ड वही करते हैं। इस वक्त साउथ में हमारी 7 कौमी असम्बली की सीटें हैं 2018 के इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, और नून की मेरा ख्याल है 10-11 हैं। तो ज़्यादा तो पीटीआई को पिछली दफ़ा जिस तरह की सपोर्ट थी वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इस दफ़ा जो है माहौल पीपल्स पार्टी का बहुत बेहतर है, और उसकी वजह यह है कि हमारी लीडरशिप बड़ी मैच्योर है। आपने देखा होगा बिलावल साहब ने कभी ज़ातियात पर आकर इमरान खान से मुखातिब वो नहीं हुए। जरदारी साहब ने भी कभी इमरान खान साहब के साथ कोई ज़ातियात वाली बात नहीं की। इन्होंने हमेशा कौमी मफाद में उसको समझाने की कोशिश की। लिहाजा चूँकि हमारी लीडरशिप ने मैच्योरिटी का सबूत दिया, आज जो पीटीआई का वोटर है साउथ पंजाब का, वो माइल हमारी तरफ है, वो नून को या किसी और ग्रुप को वोट नहीं देना चाहता। तो ये हमारी बेस है, फेम है टू क्लेम। आपने जो सवाल किया है वो सवाल तो नहीं है, एक बहस है, वो मैं उसमें आपको मुतमईन करने की कोशिश करता हूँ। किंग्स पार्टी मेरा नहीं ख्याल इस दफ़ा कोई बनाने की कोशिश कर रहा है या ये बन पाएगी। हर किसी को अपने ज़ोर बाजू पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जहाँ तक मेरा जो मैं देख रहा हूँ, और मेरी भी सलाम दुआ तो है हर तरफ। तो किंग्स पार्टी बनाने की मेरा नहीं ख्याल कहीं कोई कोशिश हो रही है, और अगर कोई ख़ुद बनाना चाह रहा है बेशक बनाए, लेकिन स्पेस तो यही है जिसमें सारी पार्टियों को खेलना पड़ेगा। डेमोक्रेसी में स्पेस तो लिमिटेड होती है, उसमें सबको खेलना पड़ेगा। उसमें पीपल्स पार्टी को भी चांस है, नून लीग को भी चांस है, बाकी जो जमातें हैं उनको भी चांस है, अगर कोई ग्रुप बना के खेलना चाह रहा है उसको भी चांस है। लेकिन एंड में फैसला आवाम करेगी, और मैं डेमोक्रेसी को मजबूत होते इसलिए देख रहा हूँ कि पिछले ट्रेंड में डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा टानिश किया गया, और मैं हैरान हूँ कि ये किस किस्म की पॉलिटिक्स को परवान चढ़ाया गया। लेकिन शुक्र है वो पॉलिटिक्स अपने अंजाम को पहुँच चुकी है, और अब जो स्पेस है वो पॉलिटिकल स्पेस जो है वो खुल के सामने आ गई है। पहले पॉलिटिकल स्पेस नहीं थी, पहले बदतमीजी थी, पहले जोर आवरी थी, पहले कब्जे वाली बात थी। अब वो बात नहीं है, अब हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। एक कमेटी बनी है
پیپلز پارٹی کی طرف سے یوسف رضا گیلانی صاحب اور میرا نام ہے. نون کی طرف سے ایک شیخ فیاض ایم این اے ہیں خانپور سے, وہ اور رانا ثناء اللہ کا نام ہے. ابھی تک ہماری آپس میں میٹنگ ہوئی نہیں, لیکن اگر الیکشن کا ڈھول بجا اور ہم لوگ کٹھے بیٹھے تو اس کا امکان ہے کہ ہم سیٹ ٹو سیٹ دیکھ لیں اور اپنی اپنی پوزیشن کو اسیس کر لیں. پیپلز پارٹی ایک عالی شان جماعت ہے. پیپلز پارٹی کی ایک لیگسی ہے, پیپلز پارٹی کا ایک فلسفہ ہے, پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے. اور جو 18 کا الیکشن تھا اس میں ہمارے پاس لیڈرشپ کی کمی تھی, اور جب سے بلاول صاحب کا کنڈکٹ رہا ہے ایز ممبر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی اور ایز فارن منسٹر آف پاکستان, اس کنڈکٹ کی وجہ سے اور جو میڈیا کے سامنے ان کی انٹریکشن رہی ہے, جو انہوں نے فارن منسٹری کے محاذ پہ جو پاکستان کی خدمت کی ہے, اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں پارٹی ایلیویٹ ہوئی ہے. یہ پیپلز پارٹی 18 والی پیپلز پارٹی نہیں ہے. اور جو زرداری صاحب کا کنڈکٹ بھی رہا ہے نیشنل اسمبلی میں, نیشنل اسمبلی کے باہر, میڈیا کے سامنے, اس وجہ سے بھی ہمارا جو امیج ہے زرداری صاحب کو لے کے وہ ایلیویٹ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ضرور کم بیک کرے گی. ابھی بھی پیپلز پارٹی ایک فارمیڈیبل فورس ہے, اور سندھ, ساؤتھ پنجاب, بلوچستان, سینٹرل پنجاب, کے پی کے, ادھر سے ہمارا بہت اچھا رزلٹ آئے گا انشاءاللہ. پیپلز پارٹی ایک بہت پرانی جماعت ہے, اور یہ لڑتی آتی ہے اور لڑتی آ رہی ہے, اور یہ امپروو کرتی آ رہی ہے. سب کے خلاف لڑے گی. جو میدان میں ہوگا, اس کے میدان لگے گا نا, میدان میں جو ہوگا اس کے خلاف پیپلز پارٹی لڑے گی. میں پچھلے 17 سالوں سے اپوزیشن میں تھا. یہ مجھے کیا پتا تھا کہ حالات پلٹا کھائیں گے. میرا بیٹا میرے 2 بیٹے ایم این ایز ہیں, ایک وفاقی وزیر بن جائے گا, ایک چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی بن جائے گا, اور ایک کو ستارہ امتیاز بھی مل جائے گا. تو سیاست میں آپ لالچ کو دل میں رکھ کے نہیں آپ کو سیاست کرنی چاہیے. ہم نے تو پیپلز پارٹی جب جوائن کی تھی, لوگوں نے میرا مذاق اڑایا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہماری اپنی ایک حیثیت ہے, اور ہم پارٹی میں ہوں یا نہ ہوں, اللہ کی مہربانی سے لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں, اور ہار جیت تو مقدر ہوتا ہے, لیکن ہماری ایک فارمیڈیبل فورس ہے. 2014 کے جب الیکشن ہوئے بلدیاتی, تو نون لیگ کا جو بھن تھا, نون لیگ کی گورنمنٹ بن چکی تھی. بلدیاتی الیکشن ہوا, رحیم یار خان نے 81 سیٹیں پیپلز پارٹی نے تیر کے نشان پہ جیتی, 42 سیٹیں نون جیتی. تو یہ ہماری بیس ہے, اور بیس ہماری اس لیے ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہم بلیو کرتے ہیں گورننس میں. گڈ گورننس از ایکچولی گڈ پالیٹکس. اگر ہمارے سیاستدان یہ بات سمجھ جائیں کہ یہ تھانہ کچہری کی سیاست نہ کریں اور یہ گڈ گورننس ڈسپینس کریں, حق سچ کا ساتھ دیں, اگر ان کا اپنا آدمی بھی جھوٹا ہو تو مخالف حق پہ ہو اس کا ساتھ دیں, لوگ ووٹ دیں گے ان کو. ہم میں کوئی سلخاب کے پاس نہیں لگے ہوئے, لیکن چونکہ ہم گڈ گورننس ڈسپینس کرتے ہیں اس وجہ سے ہماری اسٹرینتھ ہے. اور پورے ساؤتھ پنجاب میں ہماری یہ ریپوٹیشن لوگوں کے سامنے, اسی لیے پیپلز پارٹی میں لوگ شامل ہوتے ہیں. میں سب کی بات سنوں گا. یہ بھی ایک بحث ہے, لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ یہ فیصلے, کچھ فیصلے انسان کرتا ہے, کچھ فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. میرا اپنا ایمان ہے, میں شاید غلط بھی ہوں, میرا اپنا ایمان ہے کہ جس پارٹی کی آپ بات کر رہے ہیں جو اب اپوزیشن میں ہے,
اللہ تعالیٰ کا بھی تو کوئی فیصلہ ہوتا ہے نا. جس دن سے انہوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر بے حرمتی کی، میں بہت ریلیجس آدمی نہیں ہوں لیکن اسپرچول ضرور ہوں اور میرا سید گھرانے سے تعلق ہے. جب میں روضہ رسول پہ جایا کرتا تھا، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو وہاں کے جو مزدوری کر رہے ہوتے تھے اور جو کام ہو رہا ہوتا تھا رینوویشن کا، وہ بھی خاموشی سے ہوتا تھا، وہاں ڈرل نہیں چلتی. تو میں نے ایک دن کیوریس ہو کے سوال پوچھا، میں نے کہا یہ اتنی خاموشی سے کام کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ادب ہے، یہاں ہم شور نہیں مچا سکتے. تو جس دن اس نے وہاں پر وہ حرکت کی جو آپ سب نے دیکھی، اس دن سے یہ سیدھا نہیں ہوا. تو یہ اللہ کے فیصلے تھے. ہم سب اکٹھے ہو گئے، ہمارا چیئرمین فارن منسٹر بن گیا. اس نے پاکستان کو آئسولیشن سے نکالنا تھا، اس نے پاکستان کو تنہائی سے نکالنا تھا، اس نے ناراض دوستوں کو راضی کرنا تھا. یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے اور اس سے اس کو ایلیویشن بھی ملی ہے پولیٹیکل. جب بھی پاکستان پہ حملہ ہوگا، وہ چاہے بیرونی طاقت سے ہو یا اندرونی طاقت سے ہو، کون بچائے گا ہمیں؟ ہماری فوج ہی بچائے گی نا. تو یہ حملہ تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ پری پلانڈ اٹیک تھا پاکستان کے اوپر. تو وہ اس کا ایکشن لیا گیا. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے، میں آپ کو گارنٹی کر دوں جاوید بھائی، وہ بالکل آج بھی نیوٹرل ہے. لیکن ان کو نہیں چھوڑے گی جو حملے میں ملوث ہیں. آج بھی سیاسی طور پہ وہ نیوٹرل ہیں، ان کا کسی پہ ہاتھ نہیں ہے، کسی کو شاباش نہیں ہے، کسی کو جبر نہیں ہے. یہ بھی عرض کر دوں، جتنے لوگ یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، کسی پہ کوئی پریشر نہیں ہے. منتیں کر کے، سفارشیں کر کے چھڑوا رہے ہیں اپنے آپ، منتیں کر کے. کئیوں کو تو میں نے بھی ہیلپ آؤٹ کی ہے، منتیں کر، کوئی پریشر نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ تھے موسمی پھل، موسم تبدیل ہوا ہے، they don't want to be there now anymore. کوئی پریشر نہیں ہے. ٹیک مائی ورڈ، آپ ضلع وائز مجھ سے پوچھ لیں، کسی پہ کوئی پریشر ہو میں ذمہ وار ہوں. نو پریشر. میں ان کو بلیم نہیں کرتا. ان کے پاس بیانیہ عمران خان کے بیانیہ کے مقابلے میں مضبوط بیانیہ نہیں تھا. عمران خان نے اپنی عقل اور فراست سے ان کو ایک بیانیہ دے دیا جو کہ نیشنل بیانیہ ہے، پاکستان کا بیانیہ ہے. تو وہ اگر وہ پاکستان کے بیانیے کو ہاتھ میں لے کے نہیں اٹھیں گے تو پھر اور کس بیانیے کو لے کے اٹھیں گے؟ آئی ڈونٹ بلیم دم. پیپلز پارٹی کی ایک فلاسفی ہے، ان میں سے بیشتر کو، اس فلاسفی کو آپ میں سے بیشتر لوگ جانتے ہوں گے. پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشن آف 1973 کی خالق جماعت ہے، اور پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کانسٹیٹیوشنل رستے سے ہٹا جائے. تو پیپلز پارٹی ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کرے گی، کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی بات کرے گی، کانسٹیٹیوشن پہ چلنے کی بات کرے گی. جی ملٹری کورٹس
ملٹری کورٹس تو آپ کے قانون میں موجود ہیں، ان کو ایکٹیویٹ نہیں، وہ ان کے رولز اور پروسیجرز آلریڈی موجود ہیں، اور جو بھی ان کی ایمبٹ میں آئے گا وہ جائے گا ملٹری کورٹ، وہ چاہے سویلین ہو، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ ٹیررسٹ ہو، جو بھی اس ایمبٹ میں آئے گا وہ ان کے سامنے پیش ہوگا۔ ادھر میں آتا ہوں۔ یہ کمزوری ہے لیڈرشپ کی۔ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے اپنی جماعت، اپنے ورکرز کو تکلیف نہ دے۔ آپ پیپلز پارٹی کو دیکھیں، پیپلز پارٹی کے قائدین نے اپنے کارکنوں سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یہ ہوتی ہے پارٹی۔ یہ پارٹی لیڈرشپ تھوڑا ہوتی ہے کہ آپ پارٹی کو سولی پہ لٹکا دو۔ کون کھڑا ہوگا سولی پہ زیادہ دیر؟ تو آئی ڈونٹ بلیم پیپل ہو آر ڈیزرٹنگ پی ٹی آئی۔ اس کی لیڈرشپ کی اپنی غلطی ہے، اس کو پارلیمنٹری پالیٹکس کرنی چاہیے تھی۔ میرا والد بھی تھا لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب میں، 14 بندوں کے ساتھ انہوں نے پنجاب اسمبلی کو قابو کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ تو 158 ممبرز تھے۔ اس کو لیڈر آف دی اپوزیشن کی کرسی پہ بیٹھنا چاہیے تھا خوشی کے ساتھ، اور اپنی یہ پاکستان کی خدمت کرتا لیڈر آف دی اپوزیشن بن کے۔ لیکن ان کا چونکہ ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، انہوں نے سیاست کو چھوڑ کر حملے کی طرف ان کا رجحان تھا، حملہ کر کے دیکھ لیا۔ اب ادھر ان کے بعد پچھلی دفعہ کے حوالے سے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ تو ایک صوبہ مہاد بنایا گیا، نہیں ساؤتھ پنجاب کو جنرلی آپ یہ نہیں کہہ سکتے، نہ کہنا چاہیے۔ پچھلی دفعہ ایک الگ سینیریو تھا، صوبہ مہاد بنایا گیا، نیا صوبے کا ایشو تھا۔ میں نے ہی صوبے کی قرارداد متفقہ پاس کروائی تھی پنجاب اسمبلی سے، اگر آپ کو یاد ہوگا، تو ایک صوبے کا الائیو ایشو تھا، اس کو استعمال کیا گیا۔ اس دفعہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی پریشر ہے کسی پہ۔ کوئی اگر ہماری طرف آیا ہے تو اپنی مرضی سے آیا، اگر کسی اور طرف جائے گا تو اپنی مرضی سے جائے گا، میں گارنٹی کر دوں۔ اور میں اس ٹائپ کا سیاستدان نہیں ہوں کہ میں چیزوں کو چھپاؤں۔ ان کی باری ہے، ان کی سن لوں پھر آپ سے۔ اکانومی کا جو ایشو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے، اور ہم لوگ مہنگائی کی تو بات کرتے ہیں، ہمیں مہنگائی کی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اکانومی کی بات کرنی چاہیے۔ اکانومی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، اور میری دعا ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو۔ آپ کے دو بہت بڑے بڑے ایشوز ہیں، ایک فسکل ڈیفیسٹ ہے آپ کا، اور ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے آپ کا۔ یہ دو چیزیں آپ ٹھیک کر لیں، آپ کے ملک میں بہت ریزیلینس ہے۔ ابھی بھی اگر آپ دیکھو ہم کیوں بچے میں ڈیفالٹ سے سری لنکا کے مقابلے میں، کیونکہ آپ کے پاس آپ کی اکانومی میں جان بڑھی ہے۔ ابھی بھی آپ ریسٹورنٹس میں چلے جائیں فل نظر آئیں گے، سڑکوں پہ دیکھیں فل نظر آئیں گی۔ تو یہ جو آپ کی ریزیلینس ہے اس نے آپ کو بچایا ہوا ہے ڈیفالٹ سے، لیکن آپ کو فسکل ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا، آپ کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، آپ کی جو اکانومی ہے ٹھیک ہو جائے گی۔
میں اس طرح نہیں دیکھتا چیزوں کو. میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کو چاہیے کہ کھڑے ہو کے اناؤنس کرے, جیسے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کہ ہمارے کسان کو انٹرنیشنل پرائس ملے گی. اس ایک اناؤنسمنٹ سے آپ کے معاملات 50% ٹھیک ہو جائیں گے. اگر چینی کو دباتے رہو گے, پٹرول کو دباتے رہو گے, اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ ایک ایگریکلچر سیکٹر کو تو اوپننگ دیں نا. آپ کہیں جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ آپ کو ملے گی, جو گندم کی ہے, جو گنے کی ہے, ریلیٹڈ ود چینی. اگر آپ چینی کو دباتے رہو گے, گنے کے کاشتکار کا نہیں سوچنا. آپ چینی کو ریلیٹ کرو گنے کی پرائس سے. آج کل دنیا میں گلوبل ولیج ہے, یہ انٹرنیشنل کموڈیٹی پرائسز ہوتی ہیں. آپ جب تک ذمہ دار کے لیے انٹرنیشنل پرائس اناؤنس نہیں کرو گے, آپ کی ایگریکلچر سیکٹر نہیں اٹھے گا. اور یہ چینی کا ریٹ اور پٹرول کا ریٹ, یہ باتیں چھوٹی باتیں ہیں. میکرو بات کرنی چاہیے. انٹرنیشنل پرائس دو اپنے ذمہ دار کو. فکر مت کرو آٹے کی کیا قیمت ہے, ذمہ دار کی جیب میں پیسہ آئے گا, وہ شہروں کی طرف رخ کرے گا, شہر کی اکانومی فلرش کرے گی. ذمہ دار کو بھوکا رکھو گے, وہ نہیں آئے گا لبرٹی مارکیٹ میں. تو اگر شہر نے بھی فلرش کرنا ہے تو ذمہ دار نہیں کرانا ہے. جی ملک صاحب. دیکھیں, ہمارے پاس تو لوگ شامل ہو رہے ہیں ہمارے ووٹ بینک کی وجہ سے. ہمارا ایک ووٹ بینک ہے, اور اگر 2018 کا رزلٹ بھی آپ اٹھا لیں تو یا ہم پہلے نمبر پہ ہیں یا دوسرے نمبر پہ ہیں. وی ہیڈ ڈن ویری ویل ان 2018. آپ رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں. ابھی بائی الیکشن ہوا ملتان میں, 26,000 کی لیڈ سے پیپلز پارٹی جیتی. تو ہمارے پاس تو لوگ ووٹ بینک کی وجہ سے آ رہے ہیں. اگر کسی اور وجہ سے کہیں اور جانا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا. یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. پنجاب میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی, ہم یہی سمجھے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوگا. ہم نے ٹکٹیں بھی دے دیں. اب جب گورنمنٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی, میرا خیال ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے چلی جائیں گی. جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تب دیکھنا پڑے گا کہ اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی کارکردگی کیسی ہے. اگر وہ اس طرح کی ہوئی کہ پاکستان ٹیک آف کرنا شروع ہو گیا تو وہ بھی لمبی چل سکتی ہے. وہ لمبی چل سکتی ہے. جی ہاں, اگر انہوں نے اکانومی کو ٹیک آف کرا دیا, اگر مجھے یہ اندازہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ یہ بڑی سوچ سمجھ کے بنائیں گے. نہیں, آئین کے خلاف نہیں ہے. 6 months + 6 months آپ آئین پڑھیں. 6 months + 6 months. اس کے حق میں نہیں ہوں, لیکن انہوں نے کہا ہے نا آئین کے خلاف. آئین کے خلاف نہیں. کیئر ٹیکر پارلیمنٹ بھی چل سکتی ہے. پارلیمنٹ بھی 6 months to 6 months چل سکتی ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا بھائی. کس کے نہیں, ابھی ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے اکانومی. اور اگر سخت فیصلے کر لیے جائیں آپ کی اکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن سخت فیصلے ہو نہیں پا رہے. دیکھیں, یا اکانومی کو ٹھیک کر کے عوام کو بچائیں یا پھر عوام کو مار دیں. اکانومی ٹھیک ہوگی تو روٹی کپڑا اور مکان ملے گا. اکانومی اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ روٹی سے بھی جائے گا, مکان سے بھی جائے گا, کپڑوں سے بھی جائے گا. جی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو صحیح فیصلے چاہیے. آپ صحیح فیصلے کریں, اس کا فروٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا 6 مہینے بعد. آپ ایگریکلچر میں ٹھیک فیصلہ کریں,
6 مہینے بعد فصل اترے گی، اس کا آپ کو پھل مل جائے گا۔ انڈسٹری میں فیصلہ کریں، سال لگے گا، فیصلہ جو آپ کریں گے اس کا پھل آپ کو مل جائے گا۔ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے فیصلے ٹھیک کرنے پڑیں گے۔ جی ملک صاحب، میری سجائے، ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں۔ ایک بندہ بولے نا، ایک بندہ بولے۔ آپ ہماری کارکردگی دیکھ لیں اسمبلی میں۔ بہت اچھے فیصلے ہوئے اس وقت ذمہ کو انٹرنیشنل پرائز ملی۔ اس وقت ہم گندم امپورٹ کر رہے تھے، جیسے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ذمہ دار کو انٹرنیشنل پرائز دیں گے، آپ نے پہلے سال گندم ایکسپورٹ کر دی، آپ نے چینی ایکسپورٹ کی۔ تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ اکنامک فرینڈلی پالیسیز بناتی ہے، ہمیشہ۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ زبان سر عام ہے، یہ بات ہر کوئی کر رہا ہے، بٹ یہ انٹلیکچوئل بات نہیں ہے۔ جس اکانومی کو دھکا دیا گیا پچھلے سالوں میں، جو فیصلے کیے گئے، آپ دیکھ لیں نا، اکانومی بھی اسی طرح چلی جیسے پنجاب چلا۔ پنجاب میں کون تھا؟ عثمان بوزدار صاحب تھے نا۔ تو جب آپ کا مائنڈ سیٹ عثمان بوزدار والا ہو تو پھر اکانومی میں بھی عثمان بوزدار ہی تھے، اکانومی بھی عثمان بوزدار تھی۔ آپ نے اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا۔ اب وہ جو ڈاؤن ٹرینڈ تھا وہ رک گیا ہے۔ آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ہم کہاں جا رہے تھے۔ اب صرف فلیٹ ہو گیا آپ کا گراف۔ اگر آپ پڑھے لکھیں، آپ کا گراف جو ہے وہ فلیٹ پہ آ گیا، صرف اس نے اب رائز کرنا ہے۔ رائز اسی طریقے سے کرے گا جب آپ صحیح اکنامک فیصلے کریں گے۔ چلے، تھینک یو۔ تھینک یو۔ ان کی بات سن لو۔ جی ملک صاحب، ہمارا بیانیہ بڑا سمپل ہے، ہمارا بیانیہ ہمارا فلسفہ ہے، ہمارا بیانیہ ہمارا منشور ہوگا الیکشن کا، اور لوگ ہماری بات پہ یقین کرتے ہیں۔ آپ پیپلز پارٹی کا رزلٹ دیکھیے گا، آپ کو مزہ آئے گا، خوش ہوں گے آپ۔ صوبہ تو ہمارے مینیفیسٹو میں، ہم نے تو لیجسلیٹ کر دیا تھا سینٹ میں، اب ہمارے پاس آئے گی اکثریت تو بنے گا۔ تھینک یو۔